दलाइल नबुवा में इमाम बहकी ने एक हदीस नकल की। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं हम लोग ना तबूक में मौजूद थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा नूर में मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आई। मैं वहाँ हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह थोड़ी देर पहले यहाँ मैंने बड़ा नूर देखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ आए थे तो वो मुझसे मिल के गए हैं, यहाँ से हो के गए हैं। या रसूलल्लाह हज़रत जिब्रील मदीना शरीफ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीने मेरे एक ग़ुलाम का इंतकाल हो गया, हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रदी अल्लाह ताला। एक तो हज़रत अमीर मुआविया है ना, ये हज़रत मुआविया बिन मुआविया अल-मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया उनका इंतकाल हो गया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन आए थे और अर्ज़ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह रब करीम ने 70,000 फरिश्ते को उनके जनाजे में भेजा है, 70,000 फरिश्ता जनाजे में आया है। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि वो क्या अमल करते थे जिसके सबब से 70,000 फरिश्ता जनाजा पढ़ने आया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह उसे सूरह इखलास से बड़ा प्यार था। सबको आती है ना कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास से बड़ा प्यार था और वो हर वक्त पढ़ता रहता था। तो इस सूरत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए 70,000 फरिश्ता भेजा है जो जनाजा पढ़ने आया है। दीन इस्लाम हमा जहत हमा पहलू और अपने दामन में बेशुमार लातादाद वुसअत रखने वाला इंतहाई खूबसूरत और बामुरव्वत दीन है। होता यह है कि जब दीन इस्लाम में बेपनाह वुसअत पाई जाती है और हर पहलू पर दीन रहनुमाई करता है, तो बाज़ लोग यूँ करते हैं कि जो एक पहलू उनकी तबीयत को भला लगता है वो उस एक पहलू चुनना शुरू कर ले, जो उनकी तबीयत के मुताबिक ठीक होता है उसको अक्स कर लेते हैं और फिर उसी पर दलाइल जमा करते रहते हैं, उसी को बयान करते रहते हैं और दूसरे किसी और पहलू पर ना तवज्जो देते हैं। और अगर कोई शख्स किसी और पहलू को छेड़ता है तो बजाय इसके कि किसी की बात को, इल्मी बात को गौर से सुना जाए, दलील से कबूल किया जाए, हमारे यहाँ रवैया बड़ा सख्त और तल्ख हो। नेकी, तकवा और परहेजगारी का भी लोगों का अपना अपना मेयार है। कुछ लोग कहते हैं जनाब मैं चूँकि इश्क वाला हूँ, मैं चूँकि प्यार वाला हूँ, चूँकि वारफ्तगी वाला हूँ, लिहाजा मुझे आप ना दी से नमाज पढ़, मुझे आप ये ना कहें कि सुन्नत और शरीयत का ख्याल कर। इश्क पूरे उरूज, लेकिन इश्क रसूल में अगर आप मुझे ये कहें कि मैं दाढ़ी भी रखूँ तो चूँकि मैं आशिक हूँ, मेरा आप सिर्फ इश्क ही कबूल करें। आप मुझे कहें कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में और हुजूर के नाम के नारों की गूंज में मैं शरीयत की भी पाबंदी, तो वो समझते हैं कि शायद मैंने इश्क अपनी मर्जी का चूँकि उसका मैंने मफहूम बनाया है, तो अब जो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि हम एक पहलू को लेते हैं, अब एक दूसरा पहलू है। मैंने इस तरह के ढेर सारे लोगों की आप बातें सुने, उनके आप दावे सुने, तो मुफ्तियों को मशवरा देते हैं वो इश्क रसूल का। बड़े बड़े लोगों को कहते हैं जनाब आप में वो ज़ौक़ ही नहीं, लेकिन उनकी अपनी अमली कैफियत इतनी कमज़ोर है कि सिवाय बुलंदो बाला दावों के उसके अलावा पस मंज़र में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। भाई जिस महबूब से आपको इश्क है, उस महबूब ने जो हलाल हराम की तमीज़ बताई है उस पर अमल क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, क्या लोग खाली दावों से राज़ी हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे? मैं दोस्तों से अर्ज़ करता रहता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि हम समझते हैं कि शायद बहुत ज़बरदस्त महंगी गाड़ी की वजह से लोग मेरी तारीफ़ें करेंगे कि कोई बड़ा आदमी। बहुत जद्दोजहद करके मोबाइल लेता हूँ तो लोग समझेंगे बड़ा मारूफ आदमी। मेरे आने पर दर्जनों बीसियों लोग अगर इस्तकबाल को खड़े होंगे तो पता चलेगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो इससे भाई बंदा बड़ा नहीं होता। आपकी गाड़ी बहुत बड़ी ना भी हो, आप छोटे ताजर भी हों, लेकिन अगर आप लेन देन में ठीक हैं तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, बंदा खरा है, ये चीज़ वक्त पर देता है, वादों की पाबंदी करता है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि बाज़ उस्ताद शागिर्दों से साबित कराना चाहते हैं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा सियाना हूँ, बड़ा ज़बरदस्त हूँ। शागिर्दों से खुद ब खुद उनके सामने वो तारीफ़ें रखते हैं। फरमाते हैं इससे बहुत बेहतर ये है कि आप उनको पढ़ाएं। जब कोई शागिर्द काबिल हो जाएगा तो पता चल जाएगा आपके तरफ। उससे पहले पहले आपका खुद से कहना ये कोई माना नहीं रखता। और इस शागिर्द से मुराद दीनी शागिर्द भी हैं, मदरसों के, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के काम सिखाने वाले उस्ताद भी हैं। आप सिखाएं, सिखा देंगे तो पता चल जाएगा आप कितने काबिल हैं। लेकिन आप खुद ब खुद अगर ये दावा करेंगे तो आप कमज़ोर हो, लोग समझेंगे कि कोई तारीफ़ करने वाला नहीं, लिहाजा साहब खुद ही अपनी तारीफ़ कर। तो कुछ लोग सिर्फ दावा इश्क करके मजबूत हो जाते हैं, अमल नहीं करते, ये भी पहलू दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो निरा अमल का दावा करते, वो कहते हैं जनाब आप क्या निरे नारे लगाते रहते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ें, इबादत वक्त पर करें, सदकात ज़कात का ख्याल करें, हज उम्रा टाइम पे करें, बाकी आप किन चक्करों में पढ़ें, इश्क भी होना चाहिए, प्यार भी, मोहब्बत भी।
یہ دوسرا پہلو ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں۔ وہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو، تو وہ کہنے لگا، منافق تھا، کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو، تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا کرا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، غلامی کرو، کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟ تو خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم سے اکرام نہیں ہوتا، ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا، ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، روزہ رکھ تو رہے ہیں، یاد رکھنا اگر خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا، عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے، تقویٰ پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا۔ یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے، حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے۔ مجھے دیکھیے نا، دو ہی باتیں ہیں، لفظوں کا چناؤ، انداز تکلم، گفتگو، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ میرا نام ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اتنے عہدوں پر میں فائز ہوں، فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا کارڈ اندر بھیج دیں آپ فلاں بزرگ کے پاس، اور انہیں جا کے کہہ دیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تو ظاہر ہے کارڈ دیکھتا ہے بندہ کسی کا تو پریشر میں تو آتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے فٹافٹ بلاؤ، اتنا بندہ بڑا آدمی ہے، لیٹ ہو جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے۔ اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ شیخ مسجد میں کب آتے ہیں؟ وہ جب تشریف لائیں گے میرا بھی دل کرتا ہے چند باتیں سن لوں، تھوڑی گفتگو کر لوں، کچھ اگر میسر ہو۔ اب اس طرح کا پیغام جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو یقین کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، کچھ خیر کی بات ہوگی، سننے سنانے کا، بات کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔ الفاظ، انداز، اس کے اندر اگر آپ نے ابا جی سے کہہ دیا کہ ابا جی کیا کھانا ہے، کوئی حکم ہے تو بتائیں، پریشانی کس بات کی ہے، پیسے چاہیے تو دے دیتا ہوں، یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طبیعت سمجھ جائیں، آپ اپنی والدہ کی رضا سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور تقوی کا پہلو بھی، نماز بھی بندے کو متقی بناتی ہے، روزہ بھی کا مقصود بھی تقوی ہے، حج کرنے جاؤ تو بہترین زاد راہ تقوی ہے، تمام عبادات سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک اور تقوی بھی قرآن نے بیان کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ذرا دھیما بولتے ہیں، کریم کی بارگاہ میں ذرا سلیقے سے بولتے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ، اے پائے نظر ہوش میں آ یقوب نبی، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور فاضل بھی کہنے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے، کہنے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، آخر آدمی نے پیروں سے چلنا ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ تو حضور یہ تو آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ کا معیار کیا تھا جب حرم گئے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ تو فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا تو سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ان کے شہزادے نے بات تھوڑی اور کھول دی، حضور مفتی اعظم فرمانے لگے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی میں محبوب کی بارگاہ پہ سر جھکاتا ہوں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں او سجدہ نہ سمجھ ظالم، میں سر دیتا ہوں نذرانہ، میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ نظر پیش کی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے ایک ضلع گجرانوالہ کے شاعر تھے، ان کا کلام بھی مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں زائر کوے جنا آہستہ، اور مکے مدینے آنے والے میں کس درد سے بات کروں۔ وہ ایک بندہ پیچھے کھڑا کیا ہوا موبائل دے، میں تو چڑھنے لگا ہوں نا موبائلوں سے، ہر جگہ ہی موبائل، یار حد ہو گئی ہے، ہم نے کیا اس کو دین ایمان بنا لیا؟ یعنی مکے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں بھی موبائل،
ایک صاحب مجھے فون کرتے ہیں، السلام علیکم، میں اس وقت بیٹھا ہوں، لائیو کال کر رہا ہوں، سلام کر لیں۔ میں نے کہا آپ میرا سلام کہہ دیں اور ذرا سائڈ پہ ہو کے مجھ سے بات کیجیے۔ سائڈ پہ ہو کے اس نے بات کی۔ میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، نبی پاک موبائلوں کے محتاج ہے سلام کے لیے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ موبائلوں پہ سلام سناؤ گے حضور کو؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ اس لیے غیر معیاری گفتگو معیاری جگہوں پہ اچھی نہیں لگتی۔ بات کو سمجھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او حضور کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے، زائر کوے جنا آہستہ چل۔ بس اگر تجھے سمجھ آ جائے نا، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، وہ تو دیکھ آیا ہے کہاں، یہ کبھی تجھے سمجھ آ جائے نا کہ تو اس وقت کھڑا کہاں ہے، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تجھے پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ زائر کوے جنا آہستہ چل، او دیکھ تو آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل۔ 70,000 فرشتوں کے بیچ حاضری ہے، ذرا ہولے ہولے چل۔ حاضری میں ہے ملک 70,000 ان قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول پاک کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ کچھ تو ظاہری طور پر عبادات کے تک متقی ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ جو میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کے دل متقی پرہیزگار ہیں۔ متقی لوگ ہیں جو آوازیں پست رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ جسے دل کا تقوی چاہیے وہ حضور کی تعظیم کا، جو چاہتا ہے باطن کا پرہیزگار ہو، روح کا نیک ہو، وہ بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام کا بادب ہو۔ بہت بڑا انعام ہے کہ رب فرما رہا ہے ان کے دل تقوی کے لیے چن، یہ بڑا انعام ہے۔ لیکن آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور جب رب اجر عطا کرے گا تو پھر بھی اللہ بڑا ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تقویٰ بھی بڑی نعمت ہے، پر دوسرے اجر کا اعلان کیا، فرمایا بخش دیے جائیں گی اگر کوئی خطائیں ہوئی ایسے لوگ۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس پر بھی اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنی مزاج کو نا جی ذوق والا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذوق والے نہیں ہوتے، کیف والے نہیں ہوتے، سرور والے نہیں ہوتے، تو بیچارے نا خشک سے، ناراض سے، ہر بات میں الجھے سے، ذرا سی بات پہ خفا سے۔ ہم ہر وقت اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، میرے ساتھ ٹھیک ہو رہا، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مجھے قدر نہیں مل رہی، میری عزت نہیں ہو رہی، میرا اکرام نہیں ہو رہا، میرے ساتھ پیار نہیں ہو رہا، میرے اوپر شفقت نہیں ہو رہی، والدین نے بھی توجہ کم کی، استاد بھی سخت مل گئے، فلاں جگہ میں ارادت مند ہوا تھا وہاں بھی میرے اوپر لوگوں نے اکرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ مزاج میں سختی، خود بخود تلخی۔ بعض لوگوں کا لہجہ ذوق والا ہوتا ہے، وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار آ جاتا ہے، ان کا انداز یہ ذرا بخاری شریف دیکھیے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی اہلیہ ہیں، میں نے سوچا کہ جس رات سرکار ان کے گھر میں آرام فرما ہوں گے میں رات وہاں گزاروں گا اور حضور کے ساتھ رات عبادت کروں گا۔ عمر کتنی ہے بھلا؟ 10 یا 12 سال۔ اے ویکھو نا، اے جے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، یہ ہے جو پیر حیدر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عشق لگا سی 10-12 سال۔ میں ان کے گھر میں، کہتے ہیں میں رات چلا گیا، مجھے پتا چلا آج سرکار وہاں آرام فرما ہوں گے، اور میں نے رات وہاں قیام کیا۔ فرماتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزرا تو محبوب اٹھے، اور حضور کی زبان پر لفظ یہ تھا کہ لوگ بھی سو گئے، ستارے بھی چھپ گئے، پر حی و قیوم رب بیدار، محمد بوٹیا سارے ہی سو جاندے، اکو جاگدا پروردگار راتی۔ کہتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اٹھے، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات حضور کے لبہ مبارکہ پر تھیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مشکیزے کی طرف بڑھے، حضور نے وضو کیا۔ فرماتے ہیں میں بھی وضو کر کے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب پیچھے ذرا کھڑا ہو گیا۔
اب جب دو بندے جماعت کرانے والے ہوں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو دوسرا آدمی سیدھی جانب. کہتے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا, نبی کریم نے نا مجھے پکڑ کے دوران نماز ہی پکڑ کے حضور نے ادھر لا کے کھڑا کیا. حضور نے کھڑا کیا, جیسے ہی حضور نے مجھے چھوڑا میں پھر ادھر چلا گیا. کہتے دوسری دفعہ کریم نے پھر مجھے کھڑا کیا, میں پھر ادھر چلا گیا. تیسری دفعہ یہ دیکھو یہ نماز ہو رہی, نماز پڑھا کے میں تیں وال ویکھا, مینوں کعبہ بھول گیا آئی تے بھول گئی نہیں سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. فرماتے حضور پکڑ کے یوں لاتے میں پھر پیچھے 3 دفعہ ایسا ہوا. قربان جائے نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے جب میں تمہیں سیدھی جانب کھڑا کرتا تھا تو کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں وفا کا, درد کا, ادب کا, احترام کا, عشق کا معیار کتنا بلند ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر نہیں آئے. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں بتایا کہ حضور میں نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے اتنی نماز جنازہ پڑھی, میں نے اتنے نیکی کے کام کیے, اتنی عبادات کی. انہوں نے احترام کیا اور احترام کا جذبہ ظاہر کیا. ایک روایت تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی اور مجھے سینے سے لگا لی. اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے مفسرین کے امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرون اولیٰ کے لوگ جو قرآن مجید سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا. دوستو جب آپ کی طبیعت میں ذوق ہوتا ہے, جب مزاج میں احترام ہوتا ہے, جب لہجے میں ادب کا اکرام کا ٹھہراؤ ہوتا ہے تو بندہ وزادار ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں ہم نے سب سکھایا ہے, فلاں سے آگے گزرنا ہے تم نے, فلاں کے بچے تم سے پیچھے رہنے چاہیے. ہم نے انہیں زبردست مشینیں بنانے کی کوشش کیا ہے پیسے جمع کرنے کی. ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ مال اکٹھا کرو گے تو بچو گے اللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ, انہیں کسی کا احترام کرنا آتا, اکرام کریں, ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو, ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں ہی نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے, کسی نے وقت پر آب یاری نہیں کی. یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے, جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا, ماحول اور ہو گیا. میں نے خود دیکھا ہے ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے, کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے, کیا بات ہے, بڑا کماتا ہے. لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے, تکلیف دیتے ہیں, تو ابا جی کیا کہتے ہیں میں بھی بڑا سمجھا, شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں. تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو جب اس کی بد اخلاقی, بد خلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا؟ آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے, وہ تربیت ہی نہیں کر سکے. میں آپ سے عرض کروں گا, طالب علموں سے, طریقت کے سالکین سے, عام لوگوں سے عرض کروں گا, نیرے پیسے نہیں کمانے چاہیے, نیرے عہدے نہیں کمانے چاہیے, نیرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے, زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے, زندگی میں برکات بھی سمیٹ لینی چاہیے, کسی کی نظر شفقت میں بھی کبھی کبھی رہنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا, ان کو کوئی اچھا آدمی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی. ان کی طبیعت بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں, چھوڑیں جی ساری دنیا دیکھ لی. یعنی ان کا خیال ہے کہ جس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے بڑی اعلیٰ انسانیت بنائی, اور جس امت کو اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, محبوب کی امت بہترین امت, انہیں اس پوری امت میں کوئی اچھا آدمی نہیں ملا, پوری انسانیت میں کوئی خوبصورت بندہ ہی نہیں ملا. دعوے دیکھو کتنے بڑے. کچھ تھوڑا سا نا طبیعت میں ذوق, کچھ لطف, کچھ دعائیں, کچھ کہیں کسی کی نظر میں رہنے کا شوق, کچھ کسی وقت آپ بغیر کسی سبب کے کسی بوڑھی اماں کو سڑک تو پار کرا کے دے. پیر صاحب کو لوگوں نے روز دعا کے لیے کہنا ہوتا ہے, تو بعض پیروں کی دعائیں رٹی ہوئی پکی روٹی کچی روٹی کی طرح ہوتی, تسبیح بڑی بڑی, جبہ بڑا, 1-2 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی حجرے میں آ گیا تو ان کی دعا ہوتی ہے اللہ خیر کرے, اللہ بھلا کرے, چونکہ وہ بیچارے کو صبح سے شام تک تو کام ہی یہی. اب تو اور زیادہ پیروں نے آسانی کر لی ہے, تعویذ بھی لکھ کے نہیں دیتے, چھپوا کے رکھ لیتے, کیونکہ جب دکان زیادہ چل جائے تو پھر بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بھی لینی پڑتی, پیکنگ کرا کے لوگ کٹھی رکھ لیتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں پڑھنا, کوئی ان کو سکھانا نہیں, پڑھانا نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں. ایک یہ ہمارا انداز ہے ریڈی میڈ چیزوں کا, ان سے بچیں.
کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خلوص سے نکلتی ہیں. بوڑھی اماں تھی، ضعیف تھی، سڑک نہیں پار ہو رہی تھی. آپ نے اس کا بازو تھاما، اس کے پاس جو بازار سے خریدا ہوا تھیلا تھا سامان کا وہ آپ نے پکڑ کے کندھے پہ رکھا. گاڑی والے کو کہا ذرا ٹھہر جا. آپ نے سڑک پار کرا دی. اماں کو 100 دفعہ کہے گی اللہ تیرا بھلا کرے، اور 2 3 نسلوں کو دعا مل جاتی ہے مفت میں. اللہ تیرا ماں پیو جیندہ رہے، اللہ بچیاں دی خیر کرے. آپ دیکھو ایک چھوٹا سا فعل ہے کوئی، لیکن اس کی حسن کتنا زیادہ ہے، خوبصورتی کتنی. اور پھر یہ ایسا منفرد قسم کا کام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سڑک پار کرائی ہے. میرا خیال ہے اماں کی جس سے بھی ملاقات ہوگی نا، جب تک اسے یاد رہے گا اماں سب کو بتائے گی. اوتھے ایک منڈا مل پیا جی، چنگے بھی پتر ہیں نہ جے لوکاں دے. وہ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی مثالیں دے، حالانکہ اسے ہو سکتا ہے یہ نہ پتا ہو کہ اپنی اماں کی آپ اتنی بات نہیں مانتے گھر میں. ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کہ ہمارے ابا جی گھر میں ہماری شکایت کر رہے ہو. لیکن تھوڑا سا دعا لینا، اکرام لینا، کسی اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، شوق والی بنائیں. یہ دیکھیں، یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم ہمارے گھر آئے اور سرکار نے دروازے پہ آ کے کہا السلام علیکم. یہ بھی رنگ ہوتا تھا صحابہ، سلام کا جواب دینا واجب ہے. جب کو کہے السلام علیکم تو کیا کہنا چاہیے؟ اب سرکار تشریف لائے تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے نا آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. حضرت قیس بن سعد کہنے لگے حاجی اونچا کہیں، تو حضرت سعد کہنے لگے بیٹا چپ کر، حضور ذرا ہم پر زیادہ سلامتی بھیجیں تو کرم ہو جائے گا. آنے دے سلام آنے. یہ سیاست ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ان حدیثوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں پتہ نہیں کون سی اینک لگا کے گزرتے ہیں، اللہ جانے سمجھتے نہیں. یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی صحابہ کا ذوق ہے، یہ بھی ان کا لینے کا طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. اب اصول یہ ہے کہ 3 دفعہ سلام کرو، دستک دو، کوئی جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ. حضور لوٹنے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے دوڑے، عرض کی حضور معاف کر دیجئے گا. 3 دفعہ ہی سن لیا تھا، 3 دفعہ جان بوجھ کے آہستہ بولے تھے. حضور دل کرتا تھا کہ کبھی سلامتیاں زیادہ مل جائے نا آپ کی زبان نور سے، کبھی زیادہ. حضور راضی ہوئے، خوش ہوئے یہ بات سن کر. کہتے ہیں محبوب کو لائے میرے والد، اور پھر خود آگے بڑھ کے صابن پیش کر کے اس زمانے کے مطابق کے، چونکہ سرکار کا طریقہ تھا ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، وہ پیش کیا، پھر کھانا کھلایا محبوب. کہتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام کو نا ایک بڑی خوبصورت بنی ہوئی چادر دی تحفے میں. سرکار نے وہ چادر لے کے اوڑھ لی، پھر ایک گدھا دراز گوشت شریف اوپر چادر ڈال کے تحفے میں پیش کیا. پیار کیا نا، محبت کی نا، ذوق بنایا نا. کیا کہتے ہیں خواجہ غلام فرید، ایک باری لانگا تو میری جات. حضور کبھی ایک دفعہ نظر کرم تو کبھی آئے تو کریم آئے نا، ذوق پیش کیا نا، جو بن سکتا تھا خدمت کی.